الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. گزشتہ سبقوں میں یہ مضمون بیان ہو رہا ہے کہ کل قیامت کے دن لوگ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے. اس حال میں انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا جس حال میں پہلے دن یہ دنیا میں آئے، کہ بے لباس الف تلف ہوں گے، پاؤں میں کوئی جوتا نہیں ہوگا، مرد بے ختنہ ہوں گے اور دنیا کا کوئی مال و متاع ساز و سامان وہ ان کے پاس نہیں ہوگا. قیامت کے دن صرف ایک ہی جوہر دولت اور خزانہ ہوگا، ایمان خالص اور اعمال صالحہ. اسی پر انسان کی آخرت کی کامیابی اور ناکامی موقوف ہے. انسان کی عزت و ذلت کا دار و مدار اسی پر ہے. اگر ایمان کا جوہر اور وہ امانت یہ سنبھال کر کے اس کی حفاظت کر کے دنیا سے رخصت ہوا تو عملی کمی کوتاہی اللہ اس سے درگزر کا معاملہ فرمائیں گے، اللہ پوری کر دے گا. اگر کوئی شخص خدا نخواستہ اس ایمان کی دولت کو ضائع کر کے آیا، اس امانت کی حفاظت نہیں کی، اس میں خیانت کرتا رہا، تو ایسا شخص کل قیامت کے میدان میں اللہ کے ہاں
गुनाहगार, कसूरवार और मुजरिम शुमार नहीं होगा, ये क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ बागी शुमार किया जाएगा। और आप समझते हैं कि दीन और दुनिया की अदालत में मुजरिम की मुआफ़ी तलाफ़ी हो सकती है, बागी की कोई मुआफ़ी नहीं हुआ करती। तो हर कुफ्र करने वाला, शिरक करने वाला, बिलखुसूस एतकादी बिदआत का मरीज, ये सिर्फ गुनाहगार और मुजरिम नहीं, ये अल्लाह के दीन का बागी है। तो बागी की कोई बख्शिश की सूरत नहीं होगी। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए, अपने फजल का मामला फरमाए। तो उसी मजमून को कुरान करीम जिक्र करते हुए आज की सबक की आयत में भी क़यामत के दिन के अहवाल में से एक हाल को बयान किया जा रहा है कि उस दिन अल्लाह ताला नामे आमाल, जो दुनिया में किरामन कातिबीन हमारी जिंदगी का खाता लिखते रहे, वो क़यामत के दिन दफ्तर खोल दिए जाएंगे और नामे आमाल हर इंसान को उसके हाल के मुनासिब दिया जा रहा होगा। इस पर पिछले सबक में भी बात आ चुकी है कि नेकोकारों को दाएं हाथ में नामे आमाल मिलेगा, जो उनकी कामयाबी की अलामत और निशान होगा, और गुनाहगार मुजरमों को उनके बाएं हाथ में पीठ के पीछे नामे आमाल थमा दिया जाएगा, जो उनकी नाकामी की अलामत होगा। तो आज के सबक की आयत में भी इसी हाल को जिक्र किया। फरमाया ववुज़िअल किताबु फतरल मुजरिमीन, ववुज़िअ और रख दिया जाएगा, अल किताब नामे आमाल रख दिया जाएगा, यानी पेश कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। नेकोकार वो तो खुशी से झूम उठेंगे, उनकी तो दाएं हाथ में नामे आमाल का मिलना गोया जन्नत की टिकट मिल गई। अल्लाह हम सबको उनमें शामिल फरमा दे। लेकिन जिन्हें बाएं हाथ में नामे आमाल मिलेगा, मुजरिम लोग, उनकी हालत और तबसरा क्या होगा? फरमाया फतरा, तू देखेगा ऐ सुनने वाले मुखातब, अल मुजरिमीन, इसको मुजरमों को, गुनाहगारों को देखेगा, मुशफिकीना मिम्मा फीही, कि वो डरते होंगे उससे जो उसमें लिखा हुआ होगा, खौफजदा होंगे देखकर पढ़कर। वयक़ूलूना, और कहेंगे, या वैलतना, हाय हमारी बर्बादी, हाय हमारी बदकिस्मती, हाय काश, हाय हाय की आवाजें। क्या कहेंगे? माली हाजल किताब, माली ये कैसा है, हाजल किताब ये किताबचा कैसा है, ये नामे आमाल, कि ला युगादिरु नहीं छोड़ा इसने, सगीरतन ना कोई हमारा छोटा गुनाह सगीरा, वला कबीरतन और ना ही बड़ा गुनाह, इल्ला अहसाहा, मगर जो कुछ भी है सगीरा या कबीरा वो इसमें दर्ज शुदा है। अहसाहा, इसने उसे शुमार कर रखा है, कलम बंद किया गया इसमें, कोई हमारी बड़ी बदी भी नहीं छोड़ी गई, छोटी भी नहीं, इल्ला अहसाहा, सबको इसमें शुमार किया गया। अल्लाह फरमाते हैं ववजदू, और वो पाएंगे, माँ जो कुछ, आमिलू अमल करते रहे दुनिया की जिंदगी में, हाजिरन
हाजिर मौजूद उस नामे आमाल में पाएंगे। वला यज़लिमु, और नहीं जुल्म करता, रब्बो का तेरा रब, अहदन किसी एक पर भी। ये नहीं कि इसने गुनाह किए नहीं मगर इसके खाते में डाल दिए गए, जुर्म किया नहीं मगर इसके नाम आमाल में लिखा हुआ हो, ये तो जुल्म बनता है। लेकिन तेरे रब की शान ये है वो किसी एक पर भी ला यज़लिम, जुल्म नहीं करता, नेक आमाल जाय नहीं करता, गुनाह किसी ना करने वाले के खाते में नहीं डालता। ये नामे आमाल दिए जाएंगे, और नामे आमाल भी कैसा, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। आज तो कहते हैं ये सगीरा गुनाह है, छोटा जुर्म है, इसके करने से कौन सा दफा लागू होगा, इसके करने से कौन सा कोई बड़ा आदमी मुजरिम बन जाता है। गुनाह करता है पर उसे अहमियत नहीं देता, छोटा और हकीर ख्याल करता है। फरमाया ये दुनिया की एतबार से तकसीम है, गुनाह को हकीर समझ के करने वाला, ये सगीरा छोटा गुनाह वो भी क़यामत के दिन नामे आमाल में लिखा हुआ होगा, और वला कबीरा तन, कबीरा और बड़ा गुनाह वो भी लिखा हुआ होगा, इल्ला अहसाहा, छोटे बड़े गुनाह सब शुमार किए जाएंगे। आखिरी पारा देखो, सफा 953 953, सूरत ज़िलज़ाल। मिल गया जी, सफ़े की आखिरी 2 सतरें। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, इज़ा जब, ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ हिला दी जाएगी जमीन, ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ हिला दी जाएगी, झंझोड़ के रख दी जाएगी जमीन, ज़िलज़ालहा, झंझोड़ना और हिलाना उसका, ज़लज़ला क़यामत का कायम कर दिया जाएगा। तो नतीजा, व अख़रजतिल अर्ज़ु, निकाल फेंकेगी अल अर्ज़ु, जमीन, अस्क़ालहा, अपने बोझ, अस्क़ाल सिकल, सिकल किसे कहते हो, बोझ, ये हमारी उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, सिकल बोझ, निकाल फेंकेगी जमीन, अस्क़ालहा, अपने बोझ। जमीन के क्या बोझ है, बोलो, मुर्दे, जिड्डू किड्डू टुरदे फिरदे मुर्दे, ए कुनूज़हा व अमवातहा, मुफस्सिरीन ने इसका माना जिक्र किया। जमीन के बोझ मुर्दे हैं, क़यामत के दिन उनकी रूहें लौट कर आएंगी, जिंदा होकर उठ खड़े होंगे, जमीन से बाहर निकल आएंगे तो जमीन का बोझ कम हो जाएगा। ये जमीन में बोझ है। और ए कुनूज़हा, जमीन के अंदर जो खजाने हैं कि कोई नहीं, बड़े बड़े खजाने हैं, वो सब खजाने जमीन बाहर निकाल फेंकेगी, खाली हो जाएगी, मुर्दों से भी और खजानों से भी। तो ये माना है कि अपने बोझ जमीन बाहर निकाल फेंकेगी। वक़ाल अल इंसान, और कहेगा इंसान, मालाहा, ये क्या हो गया। क़यामत के दिन के ये इनक़िलाबात, अजायबात, ये क़यामत के दिन के आने पर निज़ाम कायनात का दरम बरम होना, और ये हौलनाकी और शिद्दत, मालाहा, खौफनाक होकर ये कहेगा ये क्या हो गया। अल्लाह फरमाते हैं यौमा इज़िन, उस दिन, यौमा इज़िन, उस दिन, तो हदीसु, बयान कर देगी जमीन, अखबारहा, अपनी सारी खबरें। जमीन क़यामत के दिन इंसान के मुकाबिल इसके खिलाफ 4 गवाह खड़े किए जाएंगे। कितने कितने 4।
ایک پچھلے سبقوں میں پڑھے ہو، دوبارہ دہرانے کا مقصد نہیں، کرامن کاتبین فرشتے، وہ قیامت کے دن گواہی دیں گے، یا اللہ اس نے یہ کچھ کیا، ہم نے اسے قلم بند کیا۔ یہ کرامن کاتبین ایک گواہ ہوگا۔ دوسرا یہ اعمال نامہ، یہ جو ابھی سبق میں چل رہا ہے، یہ اعمال نامہ خود ایک گواہ کی حیثیت سے ہوگا کہ اس میں وہی کچھ لکھا ہوا ہے جو انسان کرتا رہا، یہ دوسرا گواہ ہوگا۔ اور تیسرا زمین، تیسرا گواہ کیا ہے؟ زمین پر جہاں جہاں انسان نے نیک اعمال کیے، سجدے کیے، اللہ کی عبادت کی، طاعت و فرما برداری کی، تو یہ زمین کے ذرات اس نیک کے حق میں گواہی دیں گے، یا اللہ یہاں پہ اس نے سجدہ کیا، یہاں پہ عبادت کی، تیری طاعت و فرما برداری کی۔ یہ زمین پر جہاں جہاں نیک اعمال کیے گئے، نیکی کی خاطر چلتا پھرتا اور قدم لگاتا رہا، یہ تمام زمین کا حصہ وہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ اور جس نے زمین کے جس حصے اور خطے اور ٹکڑے پر گناہ اور جرائم کیے، تو زمین کا وہ حصہ اور ٹکڑا اس کے خلاف گواہی دے گا۔ تو یہ سب خبریں زمین ظاہر کر دے گی۔ تو حدیثو اخبارہا، نیکوں کے حق میں ان کی نیکیاں بیان کر دے گی، اور مجرموں کے حق میں کی جانے والے جرائم اور بدیاں وہ بھی بیان کر دے گی۔ بے زبان ہے لیکن اللہ اسے بلائے گا قیامت کے دن اور قوت گویائی عطا کرے گا، زمین بولے گی۔ بلا سکتا ہے کہ نہیں بلا سکتا؟ پر انسان اس دن بھی تعجب کرے گا، یہ بے زبان دنیا میں اس پر حل چلاتا تھا، مکان محلات بناتا تھا، یہ کبھی اف نہیں کرتی تھی، کبھی اس سے آواز کبھی نہیں آئی، میں نے اس کا سینہ چیر پھاڑ دیا تھا، آج یہ باتیں کر رہی ہے اور خبریں پیش کر رہی ہے، راز کھول رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بِأَنَّ رَبَّكَ، بے شک تیرے رب نے اوحیٰ لہا، اسے یہی حکم دیا ہے کہ اپنی خبریں ظاہر کر، وہ اللہ کے امر سے اپنی خبریں ظاہر کر دے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، یومئذ اس دن یصدر الناس سینے لوگوں کے، اشتاتا وہ تنگ ہوں گے، مجرموں کے گھٹنے لگیں گے، لیروا اعمالہم کہ وہ اپنے اعمال بد کو دیکھتے ہوں گے۔ آئیے سبق کا جملہ آیا، فرمایا فمن پس جو، یعمل پس جس نے عمل کیا، مثقال ذرۃ رائی کے دانے کے برابر، خیرن نیک، خیرن نیک اچھا عمل کیا ہوگا دنیا میں لیکن بڑا نہیں، مثقال ذرۃ رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، ہم اس کا وہ چھوٹا سا عمل بھی ضائع نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن یارہو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ ومن اور جس نے یعمل عمل کیا ہوگا، مثقال ذرۃ ذرہ برابر، شرن برا عمل، وہ صغیرہ کبیرہ کی بات چل رہی تھی نا، ذرہ برابر شر اور برا عمل کیا ہوگا، یارہو اسے بھی قیامت کے دن موجود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ ہاں وہ گناہ جن پہ توبہ کر لی، جن کی معافی تلافی دنیا میں ہو گئی، تو وہ اللہ کریم قیامت کے دن پیش نہیں کریں گے، وہ معاف ہو گئے۔ لیکن جس کی معافی تلافی نہیں ہوئی تو وہ مثقال ذرۃ صغیرہ، ذرے کے برابر بھی گناہ ہے، تو فرمایا وہ بھی یارہو قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ یہ تیسرا گواہ ہوگا۔ اور چوتھا ذرا دیکھیے سورہ یاسین میں 23واں پارہ،
صفحہ نمبر 709 709 سورہ یاسین آیت نمبر 65 پہلی سطر الیوم نختم علی افواہہم مل گئی الیوم آج کے دن قیامت کے دن نختم ہم مہر لگا دیں گے بند کر دیں گے تالا لگا دیں گے علی افواہہم ان کے منہوں پر ہم ان کی زبان پہ تالا لگا دیں گے تو نے نہیں بولنا کیوں تو جھوٹ بھی بولنے کی عادی تھی آج بھی کہیں گڑبڑ نہ کرے تجھے خاموش رہنا ہوگا یا اللہ پھر فرمایا وَتُكَلِّمُنَا اور کلام کریں گے ہم سے بات کریں گے ہم سے ایدیہم ان کے ہاتھ بولیں گے ہاتھ کلام کریں گے ہاتھ گواہی اور شہادت دیں گے ہم کہاں کہاں کس طرح استعمال ہوتے رہے کس کو ہم نے ظلمن اور اس کو مغلوب کیا اس پہ ظلم و جبر کیا ہاتھ قلم ان کے ذریعے کہاں اور کیسے چلتی رہی ہاتھ سے کیے جانے والے جرائم گناہ وہ ہاتھ سارے بیان کر دے گا اللہ کے سامنے وَتَشْهَدُ اور گواہی دے گا ارجلہم ان کے پاؤں کن کن راہوں پہ چلتے رہے کن کن مقاصد کے لیے چلتے رہے یہ سارے جرائم بیان کر دیں گے بما کانوا یکسبون بسبب اس کے کہ وہ تھے ان ہاتھوں اور پاؤں کے ذریعے دنیا میں برا کسب کرتے گناہ کیا کرتے تھے تو یہ اعضاء اللہ کے سامنے اس بندے کے خلاف گواہی دیں گے یہ چوتھا گواہ ہوگا خود آدمی کا اپنا وجود اس کے اعضاء وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہمیں یہ کہاں کہاں غلط استعمال کرتا رہا اس کی ذرا تفصیل دیکھو 24ویں پارہ میں سورہ حامیم السجدہ صفحہ نمبر 763 رکوع سے آیت نمبر 19 وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ مل گیا وَيَوْمَ کرو مانا اور سارے بولو روزہ زیادہ تو نہیں کھپائی بیٹھا بولو شاباش وَيَوْمَ اور اس دن یعنی قیامت کے دن یحشر جمع کیے جائیں گے کون اعداء اللہ اللہ کے دشمن اعداء عداوت سے اعداء اللہ اس دن جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن اللہ کے دشمن اللہ کے دین کے باغی اللہ کی توحید کے باغی پیغمبر کی سنت کے باغی شان صحابہ سے بغاوت اور انحراف کرنے والے یہ سب ہیں اعداء اللہ شیطانی ٹولہ کہاں جمع کیے جائیں گے الی النار دوزخ کی آگ کی طرف انہیں جمع کیا جائے گا کیسے فہم پس وہ یوزعون گروہ در گروہ ہوں گے ٹولے در ٹولے گروہ در گروہ جماعت در جماعت کر کے ان کو جمع کیا جائے گا اس لیے کہ کفر کی اقسام مختلف ہیں تو کافروں کی قسمیں بھی مختلف ہیں اس بات کو سمجھے تو کفر ایک جیسا نہیں کفر مختلف ہے ختم نبوت کا انکار بولو شابش کفر ہے تو ختم نبوت کے منکرین وہ ایک کفر میں ہیں تو ان کا ٹولہ الگ بنا دیا جائے گا حدیث کی حجیت کا انکار کرنے والے منکرین حدیث یہ کیا ہے انکار حدیث کفر ہے تو سب ان پرویزیوں کو جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہلواتے ہیں منکرین حدیث
یا ان جیسے دیگر طبقے، ان کو ایک گروہ اور جماعت میں جہنم کی طرف ہانک کے لایا جائے گا۔ یہ ایک کفر کی حالت ہے اور کافروں کی قسم ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے منکرین، تبرعی گروہ اور ان کے ایمان، تقوی، اخلاص، للہیت اور جنتی ہونے میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ اور یہ کافروں کا ٹولہ اندر باہر کے سیاہ، یہ ایک گروہ کی شکل میں جہنم کی طرف ہانک کے لائے جا رہے ہوں گے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اللہ کی توحید سے بغاوت کرنے والے، یہ شرک والا کفر کرنے والے، گھوڑے تازیے تابوت کے پجاری، قبر حجر شجر دربار مزار کے پجاری، اور قبروں والوں کو اعادہ روح کے طور پر زندہ ماننے سمجھنے والے، زندوں مردوں کو ما فوق الاسباب ان کے سننے جاننے پہچانے کے عقیدے رکھنے والے، یہ قرآن کے نصوص اور واضح مسائل کے باغی اور انحراف کرنے والے، یہ کفریہ اور دجالی ٹولہ، یہ ایک شکل اور گروہ میں جہنم کی طرف ہانک کے لایا جا رہا ہوگا۔ تو کفر مختلف شکلوں میں ہے تو کافروں کی شکلیں اور ٹولیاں بھی مختلف ہوں گی۔ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ اور یہ سب ہے اعداء اللہ، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ الی النار فہم یوزعون، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ما جاؤہا وہ آئیں گے اس جہنم کے سامنے، اللہ اتمام حجت کے لیے کہ کوئی عذر نہ کر سکیں، ان کو روک دے گا۔ روک کر اللہ کریم ان کی زبان کو بند کر دے گا، ان کے جسموں کے اعضاؤں کو کہے گا بولو کیا کرتوت کرتے رہے، شاہدہ گواہی دیں گے، علیہم ان پر، کون سی چیز؟ سمعہم ان کے کان، ہم کہاں کہاں کیا کیا سنتے رہے۔ یہ موسیقی کی آوازوں پہ مست رہنے والے، قوالیاں باعث اجر سمجھ کر سننے والے، یاد رکھیں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، یہ موسیقی کا سننا کبیرہ گناہ ہے اور قوالی کا سننا یہ کفر ہے، اس سے ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک المیہ ہے کہ آج معاشرے میں قوالی سننا یہ باعث اجر سمجھا جاتا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں؟ لوگ دکانوں میں، مکانوں میں، ڈرائیور اپنی گاڑیوں میں تبرک کے طور پر صبح صبح قوالی لگاتا ہے۔ یہ کفر کیوں ہے؟ اس میں اللہ رسول کا نام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں بولتے، کبھی نہیں سنی؟ ہوتا ہے۔ دین اسلام اور مذہب کا نام ہوتا ہے، اللہ رسول کا اس میں نام لیا جاتا ہے، اور ساتھ طبلہ بھی ہے، سرنگیں بھی ہے، ڈھول باجا بھی ہے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی توہین پہ مبنی یہ قوالی ہے، اور اللہ رسول دین اسلام کی توہین یہ کفر ہے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو موسیقی کبیرہ گناہ ہے، قوالی یہ کفریہ کلمات اور مبالغہ آرائی اور اللہ رسول اور دین اسلام کی توہین اور حدق یہ کفر سے خالی نہیں ہے۔ تو موسیقی سے زیادہ اس سے بچنا چاہیے، اور اوپر اللہ رسول کی یہ توہین اور اس کو سمجھنا باعث نیکی، باعث اجر، باعث تبرک، تو یہ اور کفر میں ترقی ہو جاتی ہے اور کفر بڑھ جاتا ہے۔ تو فرمایا کان ان پر گواہی دیں گے، سمعہم ان کے کان، وَأَبْصَارُهُمْ اور ان کی آنکھیں۔ دنیا میں تو چوری کرتی رہی، لیکن قیامت کے دن یہ گواہی دیں گی۔ غیر کی عزت کو دیکھتا رہا، کہاں کہاں بے جا استعمال ہوتی رہی۔ وَأَبْصَارُهُمْ اور ان کی آنکھیں، وَجُلُودُهُمْ جلود جمع جلد کی، جلد کہتے ہیں چمڑے کو، کہ کون کون سا میں اللہ اعضاء ذکر کروں، ایک ہی جملے میں سب کو ذکر کر دیا۔ وَجُلُودُهُمْ اور ان کی جلدیں، چمڑے، کھالیں، اس کا ایک ایک عضو اور حصہ وہ قیامت کے دن ان کے مقابلہ میں اور خلاف کیا کرے گا؟ گواہی دے گا۔ اس میں آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، زبان بھی ہے، ہاتھ پاؤں بھی ہیں، جسم کے سارے اعضاء ہیں۔
जिस्म के सारे आज़ा हैं वो गवाही देंगे, बिमा कानू यामलून, बसबब इसके कि उनके जरिया थे दुनिया में यामलून ये बुरे आमाल करते। जब गवाही हो जाएगी अब अल्लाह इसकी जुबान को खोलेगा। पहले तो बंद कर दिया, बाकी जिस्म के आज़ाओं से हिसाब लिया, गवाही ली, अब खोलेगा तो ये सबसे पहले अपने जिस्म को मुखातिब होगा। मेरा जिस्म होकर, दुनिया में तो कहता था ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म, वहां भी कहेगा मेरा जिस्म होकर, मेरे जिस्म के आज़ा होकर मेरे खिलाफ गवाही, ये तुमने क्या कर दिया। वकालू, और कहेंगे, लिजुलूदिहिम, अपने वजूद को, अपनी जिल्दों को, आज़ाओं को, लिमा शहिदतुम अलैना, लिमा शहिदतुम, क्यों तुमने गवाही दी, अलैना, हम पर, यानी हमारे खिलाफ, हमारे होकर हमारे खिलाफ गवाही दी। ये दुनिया में भी धोखे में है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कौन कहता है तेरा जिस्म, ये किसकी अता है, अल्लाह की अता है। तेरा और मेरा कुछ नहीं, ये सब कुछ मेरे रब का है। फर्क ये है कि उसने बतौर नेमत और इनाम के हमें इसको इस्तेमाल करने और फायदा उठाने के लिए हमें दे दिया, बाकी ये मेरा और तेरा कुछ नहीं, ये सब मेरे रब का है। तो ये जिस्म रब की नेमत है कि नहीं है। तो नेमत को दुरुस्त इस्तेमाल करेगा तो ये अल्लाह के यहां उसकी नेमत बामकसद होगी। अगर इसको बेजा और गलत इस्तेमाल करेगा तो ये नेमत की नाकदरी होगी। ये नेमत की नाकदरी और नाशुक्री करके, बेजा इस्तेमाल करके अल्लाह के यहां मुजरिम बनेगा और इस पर इससे बाज पुरस की जाएगी। तो फरमाया लिमा शहीदतुम अलैना, कहेंगे अपने जिस्म और उसके आज़ा से, लिमा शहीदतुम, क्यों तुमने गवाही दी, अलैना, हमारे खिलाफ। अल्लाह फिर इसके जिस्म के आज़ाओं को बुलाएंगे ताकि इसकी बात का जवाब दे सके। कालू, कहेंगे, अंतकनल्लाह, अंतकनल्लाह, बुलाया हमको किसने, अल्लाह ने बुलाया। अपनी मर्जी से तो दुनिया में भी नहीं बोलते थे, आज भी बोलने वाले नहीं थे, पर क्या करें, अंतकनल्लाह, हमें बुला दिया, बोलने का अमर कर दिया, कुव्वत और सलाहियत दे दी अल्लाह करीम ने। अल्लाज़ी, वो अल्लाह, अंतका कुल्ला शै, जो बोलने की ताकत और कुव्वत देता है, कुल्ला शै, हर चीज को, जिसे चाहता है बुला दिखाता है। वाहुवा, और वही अल्लाह, खलक़कुम, जिसने पैदा किया तुम्हें, अव्वला मर्रतिन, पहली मर्तबा, व इलैहि, और तरफ उसी ही के, तुरजाऊन, तुम लौटाए जाओगे, तुम लौटाए गए हो, अल्लाह की अदालत में पेश किए गए। तो अर्ज क्या कर रहा था, क़यामत के दिन 4 गवाह इंसान के खिलाफ पेश किए जाएंगे। नंबर 1, करो याद सबक, किरामन कातिबीन। नंबर 2, नामे आमाल। नंबर 3, जमीन की गवाही। ते नंबर 4, जिस्म और उसके आज़ा। तो इसी को जिक्र किया सबक की आयत। फरमाया वावुज़िअल किताब, सफ़ा 476, जब पेश किया जाएगा, थमा दिया जाएगा नामे आमाल, तो फतरल मुजरिमीन, मुजरमों की हालत ये होगी कि मुशफिकीन मिम्मा फीही, वो डरते होंगे जो कुछ उसमें है। वयक़ूलूना, और कहते होंगे, या वैलतना, हाय हमारी बर्बादी और बदकिस्मती, माली हाज़ल किताब, क्या हो गया, कैसा है ये आमाल नामा, ला युगादिरु, किसने नहीं छोड़ा, सगीरतन, कोई छोटा गुनाह, वला कबीरतन, और ना कोई बड़ा गुनाह, इल्ला अहसाहा,
مگر وہ اس نے شمار کیا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، وَوَجَدُوا اور وہ پائیں گے ما جو کچھ نیک و بد عاملو عمل کرتے رہے دنیا میں حاضرا موجود پائیں گے سامنے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اور نہیں ظلم و زیادتی کرتا رب تیرا احدن کسی ایک پر بھی۔ اس سے جہاں دیگر امور سمجھ آئے وہاں ایک یہ بھی بات سمجھ آئی کہ گناہوں کی اقسام ہے، درجات ہیں۔ بعض لوگ ہیں جو گناہوں کی تقسیم اور درجات کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں گناہ بس گناہ ہوتا ہے، اس کی تقسیم اور درجات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن یہ آیت واضح ہے اور اس کا جملہ، بعض گناہ صغیرہ ہوتے ہیں بعض کبیرہ ہوتے ہیں۔ گناہوں کی تقسیم ضرور ہے، مراتب میں فرق ضرور ہے، اور ان کے آگے احکامات میں بھی فرق ہے۔ کہا کرتا ہوں پہلے بھی، یہ جو صغیرہ گناہ ہے، غیر اولا ناپسندیدہ کام، یہ کہلاتے ہیں صغیرہ گناہ، تو یہ بغیر توبہ کے بھی اللہ معاف کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ نیک اعمال کی وجہ سے۔ وقت نہیں کہ میں وہ سارے مقامات آپ کو سناؤں، بارہا سب کن سنتے رہتے ہو۔ سورہ ہود کے آخری رکوع میں ذکر کیا، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں یذہبنا دور کر دیتی ہیں السیئات برائیوں کو۔ وہاں کون سی برائیاں مراد ہیں؟ یہی صغیرہ گناہ۔ تو یہ نیک اعمال، عبادات، حسنات، نیکیوں سے، ان کی برکت کی وجہ سے اللہ گناہوں کو، صغیرہ سیئات کو اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ سمجھنا یہ بات ضروری ہے۔ حدیث پاک میں ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کے اندر جتنے جسم کے جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں ان سے سرزد ہونے والے چھوٹے گناہ اللہ وضو کے عمل کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ کون سے گناہ ہے؟ صغیرہ گناہ۔ کون سے؟ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی حاضر ہوا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، مجھ پہ حد قائم اور جاری کرو، شرعی حد لگاؤ۔ آپ خاموش ہو گئے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہوا، آپ نے نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئے تو وہ صحابی پیچھے سے نماز اس نے بھی پڑھی، نماز پڑھ کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے بھی عرض کیا، اب پھر عرض کرتا ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا، حد لگاؤ۔ صحابی کا خوف خدا دیکھا، گناہ ہو جائے، ہو سکتا ہے معصوم نہیں ہے، لیکن صحابی کے ذمہ گناہ رہ نہیں سکتا۔ پیغمبر معصوم ہوتا ہے کہ اس سے گناہ ہو نہیں سکتا، صحابی محفوظ اور مغفور ہے، گناہ ہو سکتا ہے پر صحابی کے ذمہ باقی رہ نہیں سکتا۔ فرق سمجھے تو؟ پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ معصوم۔ معصوم کا معنی اس سے گناہ ہو سکتا ہی نہیں، صحابی سے ہو سکتا ہے لیکن یہ محفوظ بھی ہے، مغفور بھی ہے، اس کے ذمہ گناہ باقی رہے نہیں سکتا۔ کیسے کہ صحابی سے ہو جائے تو تب تک اسے چین نہیں آتا جب تک معاف نہیں کروا لیتا۔ اب دیکھا گناہ ہو گیا، گناہ بھی کس درجے کا ہے آگے جملہ سن کے آپ اندازہ لگائیں گے۔ گناہ غلطی ہو گئی، فوراً آپ کی خدمت میں مجھ پہ حد جاری کرو، مجھ سے فلاں گناہ اور جرم ہو گیا۔ آپ خاموش ہو گئے، نماز پڑھائی گئی، پھر کھڑا ہو گیا۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ صحابی کے دل میں چین اور سکون نہیں جب تک گناہ باقی ہے، چین اور سکون نہیں۔ اور ہم بڑے بڑے پاپ کر کے بھی ہضم کر جاتے ہیں۔ یہ مسلمان بندے کی شان نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان بندے کی شان یہ ہے ادھر گناہ ہو ادھر توبہ کرے، گناہوں پہ اصرار کہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے، یہ انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی تو نے ابھی میرے پیچھے نماز پڑھی نہیں؟ اللہ کے محبوب پڑھی ہے۔ فرمایا اس نماز کی وجہ سے اللہ نے تیرا یہ گناہ معاف کر دیا۔ کیا مطلب؟ وہ گناہ صغیرہ تھا، صحابی کو پتہ نہیں تھا اس پہ شرعی حد لگتی بھی ہے یا نہیں،
اس نے سمجھا بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے کوئی، اس پہ تو کوئی شرعی حد شاید جاری ہوگی، جب آ کر بیان کیا تو آپ سمجھ گئے یہ صغیرہ گناہ ہے، اس پر کوئی شرعی حد نہیں، تب خاموش ہو گئے۔ اب دوبارہ نماز کے بعد کھڑے ہو کر کے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس نماز کی وجہ سے اللہ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا۔ صغیرہ گناہ بھی صحابی پچا نہیں سکا، اور ہم کیا کچھ کر کے برداشت کر جاتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ تو صغیرہ گناہ کی حیثیت کیا ہے؟ عمل عبادت سے کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر ہے کبیرہ گناہ کا، بات غور سے سننی ہے۔ اس کے بعد کون سا نمبر ہے؟ کبیرہ۔ کبیرہ کا معنی بڑا۔ کبائر، بڑے بڑے گناہ اور جرائم، یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے توبہ شرط ہے، اور توبہ کے اندر بھی 3 شرطیں ہیں سچی توبہ کے لیے، کہ جس گناہ پر توبہ کر رہا ہے اسے ترک کر دے، چھوڑ دے، اس سے الگ ہو جائے، یہ پہلی شرط ہے۔ یہ نہیں کہ ادھر گناہ میں بھی لگا ہوا ہے ادھر توبہ بھی کر رہا ہے، نہیں، گناہ کا ترک یہ شرط اول ہے توبہ کے لیے۔ دوسری شرط کہ اس گناہ پہ اپنے آپ کو شرمسار کرے، ندامت دلائے، تجھے یوں کرنا نہیں چاہیے تھا، اپنے ضمیر کو ملامت کرے، اپنے آپ کو آر دلائے، شرمندہ کرے۔ اور تیسرا، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، یہ نہیں کہ یہ معاف کر پھر آگے دیکھی جائے گی، نہیں، یہ توبہ نہیں ہوگی، آئندہ اس کے نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ ان 3 شرطوں کے ساتھ جو توبہ ہے وہ توبۃ نصوحہ ہے، وہ توبۃ نصوحہ ہے۔ تو اس کبائر کے لیے توبہ کرنا شرط ہے، اور جب آدمی صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ بندے کا یوں گناہ معاف کر دیتے ہیں گویا اس نے کیا ہی نہ تھا، سب ریکارڈ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ صرف رب کی عدالت ہے، جہاں پہ گناہ کی توبہ کرنے پر جب وہ معاف کرتا ہے تو پچھلے ریکارڈ سب ضائع کر دیتا ہے۔ وگرنہ دنیا کی عدالتوں میں جاؤ، آدمی باعزت طریقے سے عدالت سے رہا بھی ہو جائے اور کلیئر ہو جائے کہ اس نے یہ جرم نہیں کیا تھا، جھوٹا مقدمہ تھا، تب بھی ریکارڈ باقی رہتا ہے، ریکارڈ باقی رہتا ہے، اسے ختم اور ضائع نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے ہاں جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کرامن کاتبین سے بھی وہ گناہ بھلوا دیتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کہیں اس گناہ پر ہی گواہی نہ دے، زمین کے جس حصے پر کیا اور توبہ کر لی، زمین کے اس حصے سے بھی اللہ اس گناہ کو بھلوا دیتے ہیں، اور نام اعمال سے بھی اللہ مٹوا دیتے ہیں، اس کا ریکارڈ ختم کر دیا جاتا ہے، کامل معافی ہوتی ہے، کامل معافی۔ تو کبائر کے لیے توبہ شرط ہے، اس کے بغیر کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ کتنے درجے ہو گئے گناہوں کے؟ 2 قسمیں کہہ لو، 2 قسمیں۔ تیسرا، یہ تیسری قسم بھی کبائر میں ہے لیکن اس کا تعلق بندوں سے ہے، حقوق العباد۔ یہ تیسری قسم ہے گناہوں کی جن کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، کسی پر زبان سے اس کی توہین اور ہتک کی، بد کلامی، بد اخلاقی، گالم گلوچ، غیبت، یہ گناہوں کا تعلق کس سے ہے؟ بندوں سے۔ اپنے ہاتھ اور طاقت کے ذریعے کسی پر ظلم کیا، کسی کا مال دبایا، پلاٹ پہ قابض ہوا، بہنوں کا حق وراثت سے غصب کر لیا، ان کو حصہ نہیں دیا، یہ حقوق العباد ہے۔ تو یہ عنوان بہت وسیع ہے۔ حقوق العباد کے متعلق حکم یہ ہے، شرعی ان کے لیے تعلیم یہ ہے کہ جن جن لوگوں کے حقوق ضائع کیے اول ان سے معافی تلافی کرانی ہوگی۔ معافی تلافی کی 2 صورتیں ہیں، ان کے حق ان کو ادا کر کے راضی کر یا ان سے معاف کروا لے، یہ 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ صاحب حق کا اسے حق ادا کر کے یا اس سے معاف کروا کے پہلے بندے کے ساتھ معاملہ کلیئر کرنا ہوگا، پھر اللہ کے حضور اس پہ توبہ کرے گا کہ یا اللہ تیرا حکم تھا بندوں کے حقوق کے متعلق، میں اس کی پاسداری نہیں کر سکا، تیرے ہاں بھی مجرم ہوں، مجھے معاف کر دے، پھر اس توبہ پہ اس کو یہ گناہ معاف کر دیا جائے گا۔
لیکن جب تک بندوں کے ساتھ معاملہ کلیئر نہیں کرے گا، اللہ کے حضور 70 مرتبہ بھی صدق دل سے توبہ کرے، حقوق العباد محض توبہ سے معاف نہیں ہوتے۔ کیا سن رہے ہو؟ یہ معاملہ بہت حساس ہے، حقوق العباد کا بہت حساس ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں اللہ کے حضور توبہ کرنے سے حقوق العباد معاف ہوں گے، لوگ سمجھتے ہیں حج عمرہ کرنے سے حقوق العباد معاف ہو جائیں گے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے حقوق العباد نہیں معاف ہوں گے، جب تک ان بندوں کے ساتھ ان کے حقوق ادا کر کے یا معاف کر کے کرا کر ان کے ساتھ معاملہ صاف نہ کر لیا جائے۔ یہ تیسری قسم ہے گناہوں کی۔ یہاں سمجھنا اور آخری جملہ سنیے گا، یہ جتنے گناہ ہیں صغیرہ ہیں کبیرہ ہیں، ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہے یا حقوق العباد سے ہے؟ یہ جتنے گناہ ہیں یہ گناہوں والے خانے میں لکھ اور درج کر دیے جاتے ہیں۔ 2 خانے ہیں، 2 رجسٹر اور دفتر ہیں، ایک نیکیوں والا دوسرا گناہوں والا۔ تو یہ گناہوں والے دفتر میں رجسٹر میں خانے میں لکھ اور درج کر دیے جاتے ہیں۔ ان گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کو نقصان نہیں پہنچتا، یہ بات سمجھو، ان گناہوں کی وجہ سے نیکیاں ضائع نہیں ہوتی۔ ایک گناہ ہے، ایک شرک، کہ اگر وہ انسان سے سرزد ہو جائے، عقیدے میں شرک آئے یا عمل میں شرک آئے، تو وہ صرف گناہوں والے خانے اور دفتر میں لکھ نہیں دیا جاتا، وہ پہلے نیکیوں والے گھر میں داخل ہوتا ہے، نیکیوں والے خانے میں داخل ہوتا ہے اور ساری نیکیوں کو تباہ و برباد اور غارت کر دیتا ہے، ایک باقی نہیں چھوڑتا۔ اس کھاتے کو صاف کر کے نیک اعمال کو تباہ کر کے پھر بعد میں وہ گناہوں والے خانے میں آ کر کے ٹھہرتا ہے۔ اگلا جملہ، وہ گناہوں والے خانے کے اندر نہیں داخل ہوتا، دروازے پہ بیٹھتا ہے شرک، کہ اس شرک کے ہوتے ہوئے جو بھی یہ نیک عمل کرے گا، وہ شرک اس نیک عمل کو ساتھ ساتھ ضائع کرتا چلا جائے گا، ساتھ ساتھ ضائع کرتا چلا جائے گا، کہ شرک کی حالت میں اس کا کوئی نیک عمل نیکیوں والے دفتر میں پہنچ ہی نہیں سکتا، ضائع ہو جائے گا۔ ہاں، شرک سے توبہ کر لے تو پھر اس کا دوبارہ وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ انسان کو عمر نوح مل جائے، عمر نوح کتنی تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، 950 سال تو تبلیغ کی ہے نا، وہ تو زمانہ نبوت ہے۔ کل عمر کتنی ہے؟ 1700 سال کا قول بھی ہے، 1800 سال کا قول بھی ہے، لیکن صحیح علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ نبوت کا زمانہ قرآن نے بتا دیا 9.5 صدیاں۔ اگر اسے عمر نوح بھی مل جائے اور ساری زندگی اللہ کی عبادت ریاضت میں گزار دے، ایک لمحہ کے لیے بھی اس سے گناہ نہ ہوا ہو، اور عمر نوح کے مل جانے کے بعد پھر جا کر اس سے ایک مچھر کی آنکھ کے 99 حصے کے برابر اس سے شرک ہو جائے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ مچھر، بھینس کا نام نہیں لیا میں نے، اس کی آنکھ، اس کا بھی 99 حصے کر لو، 99 حصے کے برابر اس سے شرک ہو جائے، قرآن یہی بتلاتا ہے، رب کعبہ کی قسم، اسے شرک یہ جو ہی سرزد ہوگا، عمر نوح کی ہوئی اعمال، عبادات، ریاضات، وہ سب تباہ و برباد ہو جائے گی، ایک بھی اس کی نیکیوں والے کھاتے میں باقی نہیں چھوڑے گا۔ کوئی عام نہیں، کسی پیغمبر سے بھی ہو جاتا، ہوا نہیں، ہو جاتا کہہ رہا ہوں، معصوم ہے، شرک کیا صغیرہ گناہ بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی یہ آیتیں آپ بار بار سب کب سن چکے ہیں۔ سورۃ الانعام میں اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا، تمام انبیاء علیہ السلام کا، 18 پیغمبروں کا بائی نیم تذکرہ کیا، باقیوں کا اجمالی طور پہ، اور اخیر پہ فرمایا لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ لو اشرکوا بالفرض والمحال، ہوا بھی نہیں، ہو سکتا تھا بھی نہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے،
اگر ان پاک باز انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی سے بھی شرک ہو جاتا تو لا حابیتا عنہم ما کانوا یعملون، ان نبیوں کے بھی سب اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتا۔ اور 24ویں پارہ سورہ زمر میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، لئن اشرکتا، اگر آپ سے شرک ہو جاتا، حالانکہ آپ معصوم نہیں، امام المعصومین ہے، خاتم المعصومین ہے، ہمیں سمجھانا مقصود ہے، شرک کی قباحت کو ظاہر کرنا مقصود ہے۔ لئن اشرکتا، اگر میرے محبوب آپ سے بھی شرک ہو جاتا نا تو لیحبطن عملک، البتہ ضرور بالضرور، شک نہ کرنا، ضرور بالضرور آپ کے بھی تمام نیک اعمال کو شرک ایک لمحہ میں ضائع اور برباد کر دیتا۔ تو یہ شرک وہ واحد جرم ہے جس کی وجہ سے نیک اعمال سب برباد ہو جاتے ہیں، اور آئندہ بھی جب تک شرک کے اندر یہ رہتا ہے، شرک اس کے اندر رہتا ہے، عقیدے میں یا عمل میں، اسے سمجھ کر توبہ نہیں کر لیتا، اس کا کوئی بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ حج کر کے آئے مشرک، ہمارے ہاں حاجی صاحب ہے، اللہ کے ہاں اس کے چکر لگانے اور کسی حیوان کے چکر لگانے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عمرہ کر کے آئے، صدقات خیرات کرنے والا ہو، ذکر اذکار کرنے والا ہو، نوافل پڑھنے کا اہتمام کرنے والا ہو، اگر شرک موجود ہے عقیدے میں یا عمل میں، اللہ کے ہاں اس کے اعمال کا کوئی وزن اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ گناہوں کے اقسام، ان کے مختلف درجات اور اس کے احکام، یہ بالکل واضح ظاہر باہر ثابت ہے۔ تو سبق کی آیت میں بھی لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اللہ عمل کی توفیق۔